बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से पहले हम आर्टिकल 30 तक जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें जो आज की वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें आर्टिकल 31 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का। और इसमें जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उसके साथ उसके जो रेलेवेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि लॉग एड के हवाले से अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर किसी भी तरह के एमसीक्यू हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बिना वक्त ज़ाय किए कि आर्टिकल 31 जो है वो क्या कह रहा है। इसमें जो आर्टिकल 31 है ये वो बुनियादी असूल हैं जो एडमिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो दो ही चीज़ें हैं। नंबर एक कि जो फ़रीक है, किसी भी मुकदमे का कोई फ़रीक है, वो या जो उनके एजेंट हैं, अगर किसी ने अपना एजेंट से मुराद नुमाइंदा होता है कि अगर किसी ने कोई नुमाइंदे को मुकर्रर किया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो आर्टिकल 31 में बात कर रहे हैं वो उन एडमिशन्स की बात कर रहे हैं जो या तो किसी फ़रीक ने की है या फिर उनके किसी नुमाइंदे ने की है कि जिसको उन्होंने नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि तमाम ऐसे बयानात, ठीक है, जो कि कोर्ट कंसिडर करती है कि ये मजाज हैं, ठीक है, यानी अदालत उनको ये समझती है कि ये इस बात पर मजाज हैं कि वो ये बयान दे सकते हैं, उनको हम एडमिशन्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ आपके सामने आएगी वो ये है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो दौराने मुकदमा जिस वक़्त कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है तो हम उनको एडमिशन्स कहते हैं। एडमिशन्स के बारे में आपके साथ एक बात शेयर कर लूँ कि ये एडमिशन ज़्यादा इसका जो ताल्लुक़ है वो दीवानी जो मुकदमे या लीगल प्रोसीडिंग होती है उससे होता है, और इसका सादा सा मतलब ये होता है कि जब आप किसी हकीकत को तस्लीम कर लें तो हम उसको एडमिशन कहते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें एक ये भी चीज़ हम देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम एडमिशन नहीं कहेंगे। मैं इसकी आपको एक सादा सी एक मिसाल देता हूँ कि आपने अगर किसी से कुछ रकम लेनी है, मिसाल के तौर पे आपने किसी से 10,000 रुपये लेना था, और जिससे लेना था उसने कहा कि जी मैंने 10,000 रुपया देना है। तो अब उसका ये स्टेटमेंट कि उसने ये आपको 10,000 रुपया देना है, ये उसका एडमिशन है कि उसने इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि हाँ ये चीज़ उसकी तरफ वाजिबुल अदा है और उसने ये अदा करनी है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको एडमिशन का जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज़ जो हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टीज टू लॉ सूट who are suing or being sued in a representative capacity are not considered admissions। ये चीज़ समझने वाली ये है कि आप यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा इसमें जो गौर वाली बात है वो ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि जो पार्टी टू सूट होती है, यानी किसी भी लीगल प्रोसीडिंग का किसी मुकदमे में कोई फरीक हो, कोई भी फरीक हो जिसमें मुकदमा हुआ है वो हो, या जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ वो हो, या उनके एजेंट्स यानी उनके नुमाइंदा या नुमाइंदगान हों, ठीक है, तो उस सूरत में तो हम उनको एडमिशन, उनके जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम एडमिशन्स कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से मुराद ये है कि कोई उनकी तर्जुमानी कर रहा है, ठीक है, लेकिन नुमाइंदगी नहीं कर रहा। तो अगर तर्जुमानी कर रहा है तो उसकी स्टेटमेंट्स को एडमिशन नहीं समझा जाएगा। अगर नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एडमिशन समझा जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बारीक सा
فرق دونوں کے اندر یہ بتا دوں کہ نمائندگی کرنا اور ترجمانی کرنے میں کیا فرق ہے کہ آپ نے کسی پارٹی نے، چاہے وہ جس کے خلاف مقدمہ ہوا تھا یا جس نے مقدمہ کیا تھا، اس نے کوئی نمائندہ مقرر کیا ہے، ایکسپریسلی کوئی نمائندہ مقرر کیا ہے، اور جو اس میں ہم ترجمان کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایز اٹ از کسی کا بیان جا کے کسی جگہ پر کوٹ کر رہا ہے۔ اب جو ایک ایسا آدمی جو کسی کے بیان کو آگے جا کے صرف کوٹ کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو اس کو ایڈمیشن نہیں سمجھا جائے گا، جبکہ جو نمائندگی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اس میں آگے ایک چھوٹا سا آپ اس کا حصہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم ترجمانی کرنے والے کے کسی بیان کو ایڈمیشن نہیں سمجھیں گے، کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بھی اس میں ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی میں اگر کوئی بیان دیتا ہے یا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ہم ایڈمیشن نہیں کہیں گے، انلیس، ٹھیک ہے۔ اب یہ کنڈیشن اس کے ساتھ یہ دے دی ہے کہ جب تک کہ دو statements were made while party held that representative character، کہ جب تک کہ وہ جو پارٹی ٹو سوٹ ہے، اب وہ جس پر ہوا تھا مقدمہ وہ یا جس نے کیا تھا وہ ان کو اس خاص کریکٹر کے لیے ریپرزینٹ کرے، تو پھر تو ہم ان کو کہیں گے، ادروائز جو ہے ہم ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی میں جو ہوتا ہے اس کو ایڈمیشنز جو ہے وہ نہیں کہتے۔ یہاں پر اسٹیٹمنٹس بائی فالوئنگ انڈیویجولس آر کنسیڈرڈ ایڈمیشنس، یہاں پر بات یہ کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے انڈیویجولس ہیں جن کے بیانات کو ہم ایڈمیشن سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کنڈیشن کیا ہے، اف کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جب بھی آپ کبھی کوئی آرٹیکل یا کوئی سیکشن پڑھ رہے ہوں گے تو اف کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، کہ اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو تو پہلی والی اسٹیٹمنٹ کو ہم ٹرو جو ہے وہ مانیں گے۔ تو اب یہ یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو درج ذیل جو لوگ ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کو ہم ایڈمیشنس کہیں گے، ان کے بیانات جو ہیں ان کو ہم ایڈمیشن سمجھیں گے۔ عدالت جو ہے خاص طور پہ بات یہاں پہ عدالت کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اف دے ہیو پروپرائٹری، یہاں پہ پروپرائٹری کا مطلب ہے ملکیت ہونا، مالک ہونا، یا پیکیونری سے مراد ہوتا ہے جہاں روپے کا لین دین ہے، کوئی پیسوں کا لین دین ہے، کوئی مالیاتی، تو یہاں پہ ملکیتی یا مالیاتی اگر کسی کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں، سبجیکٹ میٹر میں، یعنی وہ مقدمہ جس چیز کے بارے میں ہے اس کو سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر کسی کی ملکیتی یا مالیاتی، یہ دو چیزیں کا اگر اس میں اس کا رشتہ اس حوالے سے بنتا ہے تو ان کے بیانات کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، ان دا میٹر آف پروسیڈنگ اینڈ میک اسٹیٹمنٹ ان دیٹ کیپیسٹی۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ صرف اس وقت ان لوگوں کو اسٹیٹمنٹس جو ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ان کو ہم ایڈمیشنس جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے کہ اگر ان کے یا تو ملکیتی یا مالیاتی جو انٹرسٹ ہے وہ اس سبجیکٹ میٹر کے بارے میں ہو جس کے بارے میں وہ مقدمہ ہے۔ یہاں پر پرسن ہو ہیو انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ میٹر آف دا پروسیڈنگ، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو بھی سبجیکٹ میٹر تھا کسی بھی لیگل پروسیڈنگ کا، اس میں ان کا کوئی براہ راست جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرسن فرام ہوم the parties to the lawsuit have derived their interest in the subject matter، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس مقدمے کے سبجیکٹ میٹر سے کوئی فائدہ جو ہے، انٹرسٹ سے مراد کہ کوئی ان کا فائدہ یا نقصان جڑا ہوا ہو کسی چیز کے ساتھ، تو وہ انہوں نے ڈرائیو کرنا ہے، ابھی ہے نہیں لیکن وہ ڈرائیو کرنے سے مراد کہ وہ ان کو حاصل ہو جائے گا، تو ان کے بھی جو بیانات ہیں ہم ان کو ایڈمیشنز کنسیڈر کریں گے۔ یہاں پر یہ چیز ایک لاسٹ میں اس سیکشن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ these statements are considered admissions only if they are made while the interest of the individual making the statement is still ongoing،
اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے بیانات کو ایڈمیشنز جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا عدالت کی جانب سے جب وہ جو بھی وہ اس وقت آپ یہ اس کو میں ذرا سوچ رہا تھا کہ آپ کو کس طرح آسان کر کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ یہ جو بیانات ہیں ان کو ایڈمیشن اسی وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے جب وہ انٹرسٹ اس سے متعلق ہو، اس کا حصہ ہو اور وہ جاری ہے کہ ہاں ان کا فلاں چیز، اب وہ جو انٹرسٹ ہے وہ ان کا انٹرسٹ، پہلی بات کہ ان کا انٹرسٹ ہے، اور دوسری بات کہ انہوں نے ڈرائیو کرنا ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے یہ چیز ان سٹیٹمنٹس کو ہم ایڈمیشنز کہیں گے۔ اس کا سوال کچھ اس طرح پوچھا جا سکتا ہے لاگ ایکٹ کے حوالے سے کہ آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آرٹیکل 31 کے مطابق کون سے بیانات جو ہیں ان کو ایڈمیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس میں فوراً آپ کے ذہن میں جو چیز آ جانی چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ جو فریق ہے کسی مقدمے میں یا اس فریق نے کسی ایجنٹ کو مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، اتھورائزڈ کیا ہے، تو انہی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایڈمیشنز کنسیڈر کیا جائے گا۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس میں کہ کب جو ہے وہ فریقین، ٹھیک ہے، when are the statements made by parties to lawsuit suing or being sued in a representative capacity considered admissions؟ تو یہاں پر یہ سوال، اس حوالے سے جو آرٹیکل 31 ہے اس میں یہ چیز پوچھی گئی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سے کوئی سوال اس طرح پوچھ سکتا ہے، آپ سوال جب بھی اٹیمپٹ کریں تو اس کو ضرور ایک دفعہ ری ریڈ کر لیا کریں، کیونکہ ری ریڈ کرنے سے کئی دفعہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا صحیح جو متن ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یا اس سوال کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر وہ یہ تھا کہ کب ایسے ہم بیانات جو ہیں کو پارٹیز ٹو لا سوٹ ہیں ان کو ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں ان کی بیانات کو ایڈمیشن کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ چیز ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ سب اسی وقت ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ پارٹی اس ریپرزنٹیٹیو کریکٹر کی حامل ہوتی ہے، تو only if they were made while party held that representative character، یعنی جب وہ اس ریپرزنٹیٹیو کریکٹر کی حامل ہوگی تبھی ان کے بیان کو ایڈمیشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک سوال اس حوالے سے اس میں ایک پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کن سرکمٹانسز میں جو انڈیویجولز ہیں جن کا سبجیکٹ میٹر میں انٹرسٹ ہے ان کے بیانات کو ہم ایڈمیشنز کہیں گے۔ تو یہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کی تھی کہ ڈیورنگ دا کنٹینیوس آف دیئر انٹرسٹ ان دی سبجیکٹ میٹر، کہ جب تک ان کا کوئی انٹرسٹ یعنی فائدہ، یا اب وہ نقصان یا فائدے کے حوالے سے بات ہو رہی کہ جب تک کہ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی سبجیکٹ میٹر پہ انٹرسٹ ہے تب تک ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایڈمیشن کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آرٹیکل 32 دیکھ لیتے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر جو آرٹیکل 32 ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا، یہ ان لوگوں کے ایڈمیشن سے متعلق ہے جن کی پوزیشن یا ان کی لائبلٹی نیڈز ٹو بی پروون اگینسٹ اے پارٹی ٹو سوٹ، یعنی اس میں تمام ایسے لوگ جن کا تو کردار ایسا ہے جو ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے جس کو نیڈز ٹو بی پروون، یعنی جس کو ثابت کرنا ہے اگینسٹ اے پارٹی ٹو دا سوٹ، یعنی جو پارٹی جو فریق ہے کسی بھی مقدمے میں اس کے اگینسٹ اگر کسی چیز کو ثابت کرنا ہے تو ہم یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ نیچے تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کریں، ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اسٹیٹمنٹس بائی دا پرسن ہوز پوزیشن اور لائبلٹی، یعنی تمام ایسے لوگوں کے بیانات جن کی پوزیشن ایسی ہو یا ان پہ کوئی ذمہ داری ہے، نیڈس ٹو بی پروون، ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے اگینسٹ اینی پارٹی، کسی بھی فریق کے خلاف، ٹو دا سوٹ، جو کہ اس
مقدمے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آر کنسیڈرڈ ایڈمیشنس، تو ان کی بیانات کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا اف. اب یہاں اس کے بعد کنڈیشن کیا شروع ہوئی کہ یہ اوپر والی جو تحریر ہے یا اوپر والی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس چیز کو، ان بیانات کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا جب such statements would be relevant against those person in relation to their position or liability in suit brought by or against them. اس کو تھوڑا سا ایزی کر کے سمجھ لیتے ہیں اسی سینٹینس کو، کہ ایسے بیانات، ٹھیک ہے، جو کہ ریلیونٹ ہیں، ٹھیک ہے، اگینسٹ دوز پرسن، ٹھیک ہے، ریلیونٹ سے متعلق مطلب ہے کہ متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلق ہیں، متعلقہ ہیں، ریلیونٹ ہیں، اگینسٹ دوز پرسن یعنی ان لوگوں کے خلاف، ان ریلیشن ٹو دیئر پوزیشن، یا تو وہ ان کی پوزیشن یا جو ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس بارے میں. ان a suit brought by، تو ایسے مقدمہ جو ان کے جو وہ خود مقدمہ لے کے آئے ہیں یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی سٹیٹمنٹس کو یہاں پر ہم ایڈمیشنز جو ہے عدالت سمجھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ the statements are made while person making them hold that position or is subject to that liability. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیان، the statements، ایسے بیانات کو ہم ایڈمیشن کہیں گے جب جو بندہ وہ بیان دے رہا ہے وہ اس پوزیشن کا حامل ہو، یعنی وہ دے سکتا ہو، اور is subject to that liability، اور یا پھر اس کی یہ ذمہ داری ہو کہ اس نے یہ چیز کرنی ہے. اس میں ہم ایک چھوٹی سی اس کی ایک ایگزامپل ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے مزید ذرا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے اس کا کلیئر ہو جائے. اب ہم یہاں پہ ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ ایک یہاں پر اے جو ہے who undertakes to collect rents for B. اب بی ایک شخص ہے جس نے اے کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ اس نے کرایہ وصول کرنا ہے. اب is sued by B، اب وہ اے جو تھا is sued by B، اس کا یہ مطلب ہے کہ اے کے اوپر بی نے جو تھا وہ اے پر ایک مقدمہ دائر کیا کہ اس نے سی سے، ایک شخص ہے جس کا نام سی ہے، اس نے سی سے کرایہ وصول نہیں کیا جو کہ واجب الادا تھا. اے جو تھا وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ that rent was due from C to B. اب اے اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ ابھی تو جو کرایہ سی نے دینا تھا وہ واجب الادا نہیں تھا. اب یہاں پر بی نے جو تھا وہ اے کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ اس کی لائبلٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ اس نے سی سے جو تھا وہ کرایہ وصول کر کے بی کو دینا تھا. اس کے اوپر یہ ہوا کہ بی نے جو تھا وہ اے کے اوپر ایک یہ مقدمہ کیا کہ اس نے سی سے کرایہ وصول نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اے جو ہے وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے کہ ابھی تو جو کرایہ سی نے دینا تھا وہ تو ابھی ڈیو نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی واجب الادا نہیں ہوا تھا. اب اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو سی جو ہے جس نے کرایہ دینا تھا وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک بیان دیتا ہے کہ ہی اوڈ رینٹ ٹو بی، کہ اس نے وہ ایک یہ بیان دے دیتا ہے کہ ہاں جناب میں نے بی کو کرایہ ادا کرنا ہے. اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ دے دے تو ہم اس کو ایڈمیشن سمجھیں گے، اور نہ صرف ہم اس کو ایڈمیشن سمجھیں گے بلکہ ہم اس کو ایک ریلیونٹ فیکٹ بھی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی متعلقہ حقیقت، اگر آپ اس کا لٹرل ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ متعلقہ حقیقت ہی بنتی ہے اس کا ترجمہ. تو دو چیزیں آپ کو یہاں سے کلیئر ہو گئی. میں اگر اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے کہ اس کیس میں سی نے اگر کوئی ایسا بیان دیا کہ جناب جی ہاں میں نے بی کو کرایہ ادا کرنا ہے، یہ اس کا بیان جو ہے ایڈمیشن سمجھا جائے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، ساتھ ہی یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ بن جائے گا اگینسٹ اے. ٹھیک ہے،
کہ وہ اے کے خلاف ایک ریلیونٹ فیکٹ بن جائے گا اگر اے یہ کہتا ہے کہ سی جو ہے وہ ڈڈ او رینٹ ٹو بی، یعنی اف اے ڈینائز دیٹ سی ڈڈ او رینٹ ٹو بی، وہ اگر اس بات سے انکار کرتا ہے کہ سی نے بی کو کرایہ دینا تھا تو وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ بھی اس کے خلاف بن جائے گا، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ ایک ایڈمیشن بھی ہوگا، تو اس کو ہم یہاں سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں سوال اس طرح پوچھا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ کوئی کہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں when are the statements made by the person relevant as admission against the party to suit، کہ وہ بیانات جو ہیں وہ کب ان کو ہم جو ریلیونٹ پرسن ہیں ان کو ہم ایڈمیشن کہیں گے اگینسٹ پارٹی ٹو سوٹ۔ تو یہ ابھی ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہے کہ if the statements would be relevant in a suit brought by or against those person in relation to their position or liability، تو یا تو ان کی پوزیشن ایسی ہے یا ان کی ذمہ داری ایسی ہے کہ وہ دیں، تو ان کے بیانات کو ہم ایڈمیشنز جو ہے وہ کہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ what condition must be met for statements made by person to be considered admissions under article 32، کہ وہ آپ کنڈیشنز بتائیے کہ جس کے اندر جو بیانات ہیں ان لوگوں کے ان کو ایڈمیشن سمجھا جائے۔ یہاں پر اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ اے اور بی ہے یہ دونوں ہی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی کہ یہ ریلیونٹ ہے، اور اس کا آنسر بھی اگر آپ دیکھیں کہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تمام بیانات ٹھیک ہے جو کہ اس پوزیشن اتھارٹی کو ہولڈ کرتے ہوئے اگر دیے گئے تو ان کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا، یا ان کی ذمہ داری تھی سبجیکٹ ٹو دا لائبلٹی کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی تو ان کی بھی اسٹیٹمنٹس کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا۔ تیسری آپشن ہے بوتھ اے اینڈ بی آر کریکٹ، تو اس میں بوتھ اے اینڈ بی آر کریکٹ، یہ تیسری آپشن جو ہے یہ اس کا آنسر ہوگا۔ اس میں ایک السٹریشن دی گئی ہے نیچے، اس کے متعلق ایک سوال ہے۔ یہ عام طور پہ السٹریشنز میں سے جو سوال ہے یہ اس وقت بنتا ہے جب آپ کو پہلے السٹریشن ایکسپلین کی گئی ہو اور پھر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے، تو اس طرح کے ایم سی کیوز لاء گیٹ میں آتے ہیں۔ ادروائز آپ کو رینڈملی صرف اس طرح نہیں آتا کہ آرٹیکل 32 کی السٹریشن میں بتائیں کہ کیا ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو پوری السٹریشن جو ہوگی وہ اوپر مینشن ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ In the provided illustration, why is the statement made by C considered an admission against A؟ تو اس میں سیدھی سی بات ہے کہ because A denied collecting rent from C، یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ سوال اگر لاء گیٹ میں آئے گا تو یہ جو اوپر illustration جو ہے اس آرٹیکل کی پہلے وہ اوپر مینشن ہوگی اور پھر یہ والا نیچے سوال پوچھا جائے گا اگر یہ سوال اس طرح آتا ہے تو۔ ادروائز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، کوئی بھی ایم سی کیو آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے تو کوئی بھی ایم سی کیو آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 33 جو ہے قانون شہادت آرڈر 1984، یہ اس چیز سے متعلق ہے کہ جن کو کسی پارٹی نے ایکسپریسلی ریفر کیا ہو تو ان کی جو اسٹیٹمنٹس بیانات ہیں ان کو بھی ایڈمیشن سمجھا جائے گا۔ یہاں پہ اسٹیٹمنٹس بائی پرسن ٹو ہوم a party to the suit has expressly referred for information، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر دو فریقین کے درمیان میں کوئی مقدمہ تھا اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی تیسرے شخص کو ریفر کر دیا، ریفر کرنے سے مراد کہ اس نے ایکسپریسلی ریفر کرنے سے مراد ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ کھلے عام، جو ایکسپریس مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کھلے عام جو ہے اس بات کا ریفر کیا کہ جی میں فلاں شخص کو جو ہے ایکس وائی زیڈ کو یا جس کو بھی میں اس کو ریفر کرتا ہوں کہ آپ اس سے یہ بات جو ہے پوچھ سکتے ہیں، اور میں وہ جو اس کو تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے جو بھی ہے۔ تو یہاں پر کوئی ڈسپیوٹ تھا اگر دو کوئی فریقین کے درمیان میں، اور ان میں سے کسی ایک نے کسی تیسرے کو ریفر کر دیا کہ ہاں میں اس کو ریفر کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کے بارے میں اس کو سب پتہ ہے، یہ سب جانتا ہے، تو ان کی جو بیانات ہیں ان کو بھی ایڈمیشنز کنسیڈر کیا جائے گا۔
یہاں پر ایک چھوٹی سی السٹریشن سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اے نے بی کو ایک گھوڑا فروخت کیا ہے، وہ ساؤنڈ ہے، یا ساؤنڈ سے مراد ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، مطلب ساؤنڈ سے مطلب آواز نہیں ہے، یہاں پر ساؤنڈ سے مطلب کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایشو کیا چل رہا تھا کہ یہاں پر جو گھوڑا اے نے بی کو فروخت کیا ہے وہ ٹھیک ہے گھوڑا۔ اب اے جو ہے وہ بی کو کہتا ہے کہ گو اینڈ آسک سی، کہ تم جاؤ سی سے پوچھ لو، سی کو تمام چیز جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اب اس معاملے میں سی اگر کوئی بھی بیان دے گا تو اس کو ایڈمیشن سمجھا جائے گا۔ اس کے ایم سی کیوز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ سے یہ اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ when statements are made persons considered admissions، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے تین جو آپشن دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ when party to suit expressly refers، کہ جب بھی کوئی فریق ایکسپریسلی ریفر کر دیتا ہے تو فار کسی بھی معلومات کے لیے، تو وہ ہم اس کے بیان کو جو ہے ایڈمیشن سمجھتے ہیں۔ پھر نیچے ایک السٹریشن سے متعلق ہے سوال کہ وہ ایسے اس آرٹیکل میں ایسے کیوں ہوا، تو پہلے اسٹیٹمنٹ دی جائے گی۔ تو اس کا آنسر یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی سوال اس طرح کا آپ کو پہلے آپ کو السٹریشن جو ہے وہ بتائے اور پھر آپ سے پوچھے کہ بتائیں کہ سی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ایڈمیشن کیوں کہا گیا، تو پھر وہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ یہ لکھیں گے کیونکہ اے نے جو تھا وہ سی کو ریفر کیا تھا بی کی جانب کہ آپ سی سے پوچھ لیں کہ سی کے پاس تمام معلومات موجود ہیں، انفارمیشن اس کے پاس گھوڑے کے بارے میں ساری انفارمیشن موجود ہے۔ یہ آپ سے ایک جو کوشچن اس کا ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ what is the requirement for person statement to be considered an admission، کہ کب جو ہے کسی بھی شخص کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایڈمیشن سمجھا جائے، تو اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کب ہم سمجھیں گے؟ تو اسی صورت میں سمجھیں گے کہ جب کسی شخص کو کوئی بھی فریق جو ہے وہ ایکسپریسلی ریفر کرے تو اس کے ہم بیان کو ایڈمیشن کنسیڈر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔